बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। माफी नहीं मांगूंगा, कप्तान ने पाकिस्तान में ताकतों पर यह वाज़ेह कर दिया है। और फिर शहबाज हुकूमत की मुद्दत सिर्फ 2 माह, जितने मुकदमा बनाने आप बना लो, डील नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत वक्त है। वक्त उनके पास नहीं और वक्त खत्म हो रहा है। ये जो प्रेडिक्शन इमरान खान की तरफ से की गई है, व्यूअर्स, इसका एक जायजा मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर शहबाज, नवाज और जरदारी का नाम ईसीएल में डालने का ये मामला क्या है और इसकी कौन तैयारी कर रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान को जेल में रखने के पीछे कौन सी एक शख्सियत है, इसका नाम आज अलीमा खान ने बताया, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जहां पर कह के गूंजे 9 मई के मुकदमे के हवाले से और मामला प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से मजीद खराब कर दिया। और व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमात चल सकते हैं तो आज क्यों नहीं। क्या इमरान खान और 9 मई के मुकदमात को फौजी अदालतों में चलाने का इंतजाम कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस हवाले से कोई सहूलतकारी कर रही है। और फिर मखसूस नशिस्तों के बाद पार्लियामेंट की जो पोजीशन है नंबर गेम के ऊपर, क्या कोई नया कानून जो है वो लाया जा रहा है जिसके जरिए आम सिविलियंस के केस पाकिस्तान की फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे, इसका भी एक जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अडाला जेल में आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है। और फिर इस मौके पर खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन तमाम जो इल्जामात उनके ऊपर 9 मई की माफी के हवाले से लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने अपना बाकायदा मौकिफ दिया और किस तरह से साको सबाक से हटकर चीजें पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में आ गई है 9 मई की माफी के हवाले से। और फिर आज पाकिस्तान में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिनमें वीडियोस के जरिए इमरान खान के बयानात को शामिल करके इस माफी पर मोहर लगाने की कोशिश की गई कि ये वो सबूत हैं जिस पर आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। खान साहब ने जेल में बैठकर कुछ प्रेडिक्शंस की हैं और इमरान खान इस हुकूमत के जाने के हवाले से क्या कहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल में बैठकर पेशन गोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा का वक्त नहीं है। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा, यानी आप एपॉलिटिकल हो जाएं। और माफी का सवाल आज भी इमरान खान से जेल में किया गया और जो हालात पिछले 24-36 घंटों में बनाए गए, इसका जवाब इमरान खान ने बराह रास्त सहाफियों को दिया। और वो ये कहते हैं कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया। कल मैंने मीडिया में जो बातें कही हैं लेकिन इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मेरे साथ मशरूत माफी का जो है वो टैग लगाया गया। सलमान अकरम राजा साहब जी कल एक शो में गए और उन्होंने भी ये बात कही कि इमरान खान माफी मांग लेंगे पाकिस्तान की आवाम से अगर पीटीआई का कोई फर्द 9 मई में मुलविस हुआ। बिल्कुल मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इश्तियाल में आ गए हों, उन्हें उकसाया गया हो। मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान अपने बयान पर कायम रहेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना एक मुतजाद किस्म का एक ओपिनियन पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं। अगर आप इमरान खान को सुने तो वो ये कह रहे हैं कि सबूत लेकर आएं और अगर कोई मुलविस हुआ तो हम माफी मांगेंगे। और वो सबूतों की बुनियाद जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस को कह रहे हैं कि वो पेश की जाए। लेकिन हमारे सामने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं उनके अंदर मोबाइल से बने हुए आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात नजर आएंगे जिनमें लोग आग लगा रहे हैं, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उनके बयानात। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, जब ये पूरा मामला खराब हुआ, कहां से मॉब दाखिल होता है, किसने रोका किसने नहीं रोका, इन तमाम चीजों का तयन करने के बाद लोगों की निशानदेही की जाए। लेकिन अभी तक किसी तरफ से इस किस्म की ऑफर नहीं हुई और बयानिए का मुकाबला बयानिए से किया जा रहा है और दलाइल से। और ट्रायल के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वहां पर हमें ये केस पिछले 1.5 बरस में नजर नहीं आया। खान साहब ने एक और भी बात कही, वो ये कहते हैं कि अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उन्हें किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार ये कह रहा हूं कि हुकूमत के पास वक्त कम है। आज खान साहब ने भी वही बात की है। इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सेफ रास्ता चाहती है, एग्जिट चाहती है, जहां पर वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाए और इस चीज को भी उजागर किया जाए कि दहशतगर्द जो थे वो जेल में है, इमरान खान को उनके इंजाम तक पहुंचाना है। और फिर हमने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इस बयानी को लेकर आने वाले इलेक्शन में उतरना है।
اب اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو ہم نے تو پہلے ہی دیکھا کہ 90 دن کی حکومت 9 مہینے تک اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا. اور ویورز یہ بات خارج امکان نہیں ہے بالکل بھی کہ جب اگر تہائی اکثریت آپ لینے کی کوشش کریں گے اور پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون دوبارہ سے لے کر آئے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم 6 ماہ سے 90 دن سے 6 ماہ یا 9 ماہ کر دیا گیا, تو آپ کو کس نے روکنا ہے؟ تو یقیناً ایسی حد بندی کی جائے گی, ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا جہاں پر انہی کے مرضی کے لوگوں کو دوبارہ میدان میں اتارا جائے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا کیا نتیجہ نکلا. نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے نام ای سیل میں ڈالیں, یہ بھاگ جائیں گے. حسینہ واجد کو بھاگتے ہوئے دیکھا, ان کے اوپر میمز بھی بنے کہ وہ کس طرح بھاگ رہی ہیں. ہم نے تو سر اس سے پہلے بھی دیکھا ہے خان صاحب, جدہ جاتے ہوئے ان کو دیکھا, خاندان پورے کا پورا لندن بھاگ جاتا ہے, پھر لندن سے آ جاتا ہے. تو یہ بھاگنے کے ماہر ہیں. حسینہ واجد سے غلطی یہ ہوئی کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیملی ممبرز اور پھر پارٹی کے لوگ تھے 36 کے قریب مارے گئے ہیں. تو یہ شاید اتنے کامیاب نہیں ہو سکے اور اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے جتنا شریف خاندان بھاگنے کے معاملے پہ ہے, اور پھر ڈیل کے بھی یہ ماہر ہیں. اب یہی ڈیل عمران خان کو کہی جا رہی ہے کہ وہ آپ کر لیں, لیکن عمران خان نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ جتنے مقدمات آپ نے بنائے, میں ڈیل نہیں کروں گا, میرے پاس بہت وقت ہے. ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. حکومت پہ موجود ریلو کٹے فوج کو ورگلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دو. اب آپ نا ایک حد ہوتی ہے, آپ آئین قانون کی دھجیاں اڑا کر اپنے اقتدار کو جب طول دیتے ہیں نا, تو پھر کہیں نہ کہیں سے انقلاب اٹھے گا اور آپ کو یہ انقلاب بہا کر لے جائے گا. آپ نے 15 برس حکومت کی بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد نے, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے الٹیمیٹلی یہ کہا کہ بس انف از انف, اور اب ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. اور پھر وہ انقلاب آپ کو بہا کر لے گیا اور آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور پاکستان کے حالات کا بھی ایک یہی آپ کو جو اثر ہے, کہیں نہ کہیں خاموش انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو خبر سنی ہے وہ یہ تھی اسلام آباد سے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے, اور بلدیاتی محاذ کے اوپر بھی آپ کو اپنی اکثریت کو ثابت کرنا ہے, اور اس کے باوجود کہ آپ کو روکا جائے گا, لیکن بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے آپ جائیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا راستہ روکیں گے, لیکن اگر یونٹی پاکستان تحریک انصاف دکھائے اور تمام لوگ توجہ اپنی مرکوز کر دیں انتخابی الیکشن کے اوپر, تو یہ آپ جیت سکتے ہیں. آپ نے اور قوم نے آپ کا ساتھ دیا. 8 فروری کے انتخابات جو خاموش انقلاب تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ویورز, خان صاحب نے جو مشروط معافی اور میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا, اس کا بھی ایک جواب دیا ہے, اور یہ براہ راست ان تمام لوگوں کے لیے جواب تھا جو اس میڈیا پروپیگنڈے کو لیڈ کر رہے تھے. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ تاسو غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی. 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں تحریک انصاف کے لوگ سامنے لائیں تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا. 9 مئی کو آگ لگانے والے پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بلکہ کوئی اور لوگ تھے جنہیں میں جانتا ہوں. القادری ٹرسٹ کیس کا خفیہ گواہ اب عمران خان لانے کی تیاری کر رہے ہیں. ویورز, اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے جو خان صاحب نے آج میڈیا میں بات کہی کہ اگر میں اس کی شناخت ابھی کر دوں گا تو ویگو ڈالے والے پہنچ جائیں گے اور اسے اٹھا لیا جائے گا. اس ملک کے اندر وہ جو کمشنر صاحب تھے, کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ سرکاری مہمان ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مہمان ہیں, وہ کہاں پر ہیں, اور ان سے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اس کیس کا کیا بنا, اور اس مقدمے کے اندر عدالتوں نے کیا کہا. انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا, ان کا ریمانڈ ہوا, جسمانی ریمانڈ ہوا, جوڈیشل ریمانڈ ہوا, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو ویگو ڈالے والے اگر آ گئے تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انتہائی اہم ترین گواہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو بہت ہی اہم گواہ ہے اسے اٹھا لیا جائے گا. اور اب اس گواہ کے اوپر ریلائی کر کے عمران خان اس کیس کا پاسا پلٹنے کا انہوں نے باقاعدہ جو اشارہ دیا. اب پروسیکیوشن تقریباً 30 سے زائد گواہ پیش کر چکی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر, لیکن ان گواہوں نے اس کیس کے اندر کوئی خاص مدد نہیں کی. اور اگر عمران خان کی طرف سے گواہ آ گیا تو یقیناً یہ کیس جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا باقی کیسز کی طرح. توشہ خانہ جی جہاں پہ اب انہیں ناکامی ہوئی ہے تو پارٹ 3 اس کا شروع ہو چکا ہے, بلکہ سیزن 3,
اور گاڑیوں کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت لگتی نہیں ہے، بلکہ ایک نے استثناء لے لیا، دوسرے کے اوپر جج صاحب جو ہیں وہ سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ اگر توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے تو وہ صرف عمران خان کا ہے۔ خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 11 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ نے ریفرنس پر سماعت ہوتی ہے اور جج ناصر جاوید رانا اس پر سماعت کرتے ہیں، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمران خان کے جیل میں ہونے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ علیمہ خان نے آج جو گفتگو کی ہے اور اس سوال کا جواب بھی دیا، کیونکہ وہاں پر کسی صحافی نے یہ بات کہی تھی، تو علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ 2 مہینے سے ایک کیس جس کے بارے میں ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ غیر قانونی ہے، اس پر چیف جسٹس عامر فاروق سمیت جو مختلف طاقتیں ہیں وہ سماعت منسوخ کر دیتی ہیں، انہیں وہ کیس سننے کی جلدی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کیا، لیکن وہ پھر بھی سابق وزیر اعظم کے کیسز سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ عمران خان صرف اور صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے جیل کے اندر موجود ہیں۔ مجھے اور پاکستان کی عوام کو بہت اچھی طرح یاد ہے جب عمران خان اور ان کی جماعت سے متعلق کیسز عدالتوں میں گئے اور ان کی عدالت میں خاص طور پر گئے تو انہوں نے بر وقت فیصلے نہیں دیے۔ ہم اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں، اور جب اس کیس کے فیصلے کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ڈیپ فریزر سے نکال کر ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ اس کیس کو سنایا جاتا ہے، اور یہ متعدد دفعہ انہوں نے کیا۔ اور پھر ٹیرین وائٹ کے کیس کے اندر بھی جس طرح سے جانبداری دکھائی گئی وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، وہ تمام لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو فالو کر رہے ہیں، عامر فاروق صاحب کی عدالت کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے، اور جب ریفرنس آپ کے خلاف آ جاتا ہے اور سنجیدہ نوعیت کا ریفرنس ہو اور ایک جماعت لے کر جائے، یہ کوئی پرائیویٹ شخص نے آپ کے خلاف تحفظات کا اظہار نہیں کیا بلکہ پوری جماعت کی طرف سے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے عدم اعتماد کیا، تو آپ کو ان کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ویورز یہ ہو نہیں رہے، اور اوبویسلی یہ سہولت کاری کر رہے ہیں ان تمام کیسز کے اندر۔ اب ویورز 9 مئی کے جو کیسز بنائے گئے اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ اب آہستہ آہستہ یہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے رہنمائے مہر واجد عظیم اور غلام محی الدین دیوان، جن پر جناح ہاؤس کیس بنایا گیا، اور 1.5 سال کے بعد اب تک ان رہنماؤں سے پولیس نے کوئی ثبوت جو ہے وہ نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور توڑ پھوڑ یہ اگر کر رہے تھے تو اس پر بھی کسی طرح سے کوئی ثبوت عدالت میں کہیں پر بھی پیش نہیں کیا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ ناقابل تردید ثبوت آج عدالت میں پیش کیے جاتے لیکن نہیں کیے گئے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ آج اینٹی جو ٹیررسٹ کورٹ ہے لاہور میں، اس میں یہ کیس لگا ہوا تھا۔ تفتیشی افسر صاحب جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واجد عظیم اور غلام محی الدین دیوان پلے کارڈز اور بینر سے مسلح تھے، اور ان سے پلے کارڈز اور ہم نے بینرز برآمد کرنے ہیں۔ یہ سن کر جج سمیت عدالت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی ہنسی چھوٹ گئی، اور اس طرح یہ ناقابل تردید ثبوت دیکھتے ہوئے جج صاحب نے دونوں ملزمان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا ہے۔ اگر یہ ثبوت موجود ہیں تو آپ ان ثبوتوں کو عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ خان صاحب کے کیس میں تو کم از کم کر دیتے جن سے آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، یا پھر کسی چھوٹی عدالت میں کسی مقامی لیڈر کے خلاف ثبوت آپ لے کر آئیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ ویورز، اب ایک اور خبر بھی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں پاکستان کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے دور میں فوجی عدالتیں کیسز کو سن سکتی ہیں تو پھر آج ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کا 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، 9 مئی کے بیانیے کے اندر تو اب کچھ ایسا نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو کوئی تو ایک عدالت ہو جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ لے کر آتے۔ چلیں کم از کم ایسا تو ہو سکتا تھا نا کہ کسی ایک جج کو آپ مینیج کر لیتے، کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کو خریدنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان میں سندھ کی حکومت، پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، کسی ایک عدالت سے یہ حکومتیں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے بھی کوئی فیصلہ نہیں لے کر آ سکی۔
تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈر تھا. تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا 9 مئی کا بیانیہ تو ختم ہو گیا. تو خواجہ آصف صاحب جو ایک طرح سے ماؤتھ پیس ہیں اس حکومت کے بھی، اور پاکستان میں جب بھی جبر اور ظلم آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے ایک گراؤنڈ بنائی جاتی ہے، اور خواجہ آصف صاحب پیش ہوتے ہیں اس گراؤنڈ کو بنانے میں. تو اب انہوں نے ایک اشارہ دے دیا، اندیا دے دیا کہ عمران خان کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں جائے گا اور آپ کو کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا. یہ کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ تھے. جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیانیہ ختم ہو گیا 9 مئی کا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو ویورز، خبر یہ ہے اقتدار کے ایوانوں سے کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں لے جانے کے لیے اس وقت غور و خوض کیا جا رہا ہے، چونکہ پاکستان کی جو سول عدالتیں ہیں جہاں پر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بہت طاقتور لوگ، لیکن فوجی عدالتوں کے ذریعے جس کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا، اب اس معاملے کو فوجی عدالتوں میں لے جا کر اپنی مرضی کا انصاف لیا جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایسے وقت میں جب شہباز شریف علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں، تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسو ہیں. شہباز شریف نے اداروں کے تعلقات کے حوالے سے یہ کہا کہ جتنا تعاون حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. یعنی تمام آئینی ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے اپنے ہی گھر کے حالات کو بتا دیا کہ الیکشن کمیشن بھی، یعنی شہباز صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھول گئے، چونکہ الیکشن کمیشن بھی وہی بولی بول رہا ہے جو اس وقت دیگر لوگ آپ کو طاقت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ سنائیں گے. اور اس بولی کے اندر الیکشن کمیشن کو جو سکھائی گئی وہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے، سپریم کورٹ کا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ تمام باتیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن کیا اداروں میں صرف عسکری ادارے ہی آتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی. کیا سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج کو آپ ادارہ سمجھتے ہیں؟ قاضی صاحب، کیا پاکستان کے جو 11 ججز تھے جن کی آپ نے مٹی پلیت کی اور پھر ان کے اوپر کیچڑ اچھالا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، کیا سپریم کورٹ پاکستان کہ جج صاحب اگر آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے تو وہ آئین اور قانون کی بات ہوگی، آئینی بات ہوگی، آئینی تنقید ہوگی، آئینی ایک پیج پر آپ ہونے کی بات کریں گے، لیکن جب فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے تو پھر آپ اسی طرح محاذ کھولتے ہیں. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے؟ حکومت ججز پر تنقید کر رہی ہے، ان کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ ایف بی آر کے چیئرمین کا استعفیٰ بھی آ گیا، اور کچھ ہی وقت پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے ڈپٹی چیئرمین نے بھی استعفیٰ دیا. 6 ججز کے خط میں بڑا واضح یہ موقف اپنایا گیا کہ عدالتوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن جو دھمکیاں دی گئی، جو مداخلت ہوئی، اور وفاق کس طرح سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا تھا جب آپ کو شکایت لگائی گئی. لیکن قاضی صاحب کی عدالت سوئی ہوئی ہے. قاضی صاحب کسی طرح بھی اس معاملے کو دوبارہ سے ٹیک اپ نہیں کر رہے. ججز نے شکایت لی، اور شکایت کرنے کے بعد اور کیا کہا گیا کہ ہم تمام جو ہماری کورٹس ہیں ان سے ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور تمام جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. اور پھر جو رائے دی گئی، کیا بنا اس کیس کا اور کیا بنا اس خط کا، قاضی صاحب شاید بتانے کے لیے پاکستان کی عوام کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب نہیں دیں گے. اور آپ اگر یہ کہیں کہ ہم آہنگی موجود ہے اور ہم ایک پیج پر ہیں، تو سر آپ اور قاضی صاحب ایک پیج پر ہوں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آپ، آصف علی زرداری، بلاول زرداری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باؤ جی کا کیوں نام نہیں لیا، یہ بھی آپ قوم کو ضرور بتائیں کہ باؤ جی کا نام اس کے اندر مسنگ تھا، اور باؤ جی کا نام آج کے اس ایک پیج کے اوپر نہیں لیا گیا. اگر بلاول زرداری کا لیا جا سکتا ہے تو پھر نواز شریف جو آپ کے قائد ہیں آپ کو ان کا بھی لینا چاہیے تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاؤس آف شریف کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، جس کا آج انڈائریکٹلی ذکر شہباز شریف صاحب نے کر دیا ہے. آرمی چیف کا جی آج خطاب بھی ہوا ہے، اور اس خطاب کی کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ آج کہاں ہیں؟ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے
خاتمے کے لیے جدوجہد اسی طرح کرتی رہے گی. دہشت گردی کا ہم ملک سے خاتمہ کریں گے اور اس قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ دے رہی ہے. مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے اور پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر اور لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. اچھا، میں ایک وہ عالم صاحب علماء کرام کی اگر بات ہوئی تو میں وہ فرنٹ لسٹ جو رو تھی اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب جن کے بارے میں برطانیہ میں ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں. اقرار الحسن نے ان کا پول کھولا اور ان کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز بھی کی، اور وہ خیر وہاں پہ ان کے مرکز بھی چلے گئے تھے، تو وہ سب سے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ایک بات جو مغربی تہذیب کا معاملہ ہے نا، تو پھر ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے. یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا پاکستان کا، یہاں پہ نا بہت سارے ایسے اشتہار چلتے ہیں جن میں جس قسم کے ویژولز دکھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ صابن کا اشتہار ہو گیا یا پھر آپ کے شیمپو کے ایڈز ہیں، یار ان کو تو کم از کم بند کروا دیں. اور یہ ایڈز ایسے نہیں ہیں جن کو آپ اپنے بچوں اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک ویسٹرن کلچر جو ہے اسے پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں میری کم از کم احباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سننے والے بھی یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے، کیونکہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو بےہودگی ہے. اور ڈانس پارٹیز آپ کو یہ فیشن شو کے نام پر آپ کو بہت ساری نظر آتی ہیں، اور لوگ جس طرح بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی شریعت نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. تو جب تک آپ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اصل جو ہے وہ ہم اسلام کو یا پھر اصل جو اسلام کی روح ہے اس کے مطابق اس معاشرے کو پروان چڑھا سکیں گے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ویورز، اس کے اوپر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں ان اشتہاروں کو اور ایسے پروگرامز کو کیا بند نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ایک اینکر بیٹھا ہوا ہے اور ایک قوم کی بیٹی، ہماری بچیاں وہاں پر بیٹھ کر یہ کہتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کے ماں باپ بھی ان سے نہیں پوچھتے کہ جی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسی باتوں کو جو پرموٹ کریں اور اس کے بعد ان باتوں کے اوپر معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ویسٹرن تھاٹ تو ہو سکتا ہے، یہ ویسٹرن روایات تو ہو سکتی ہیں، ہماری ان کی روایات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں جان بوجھ کر اخلاقی طور پر اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں. بیہودہ مذاق کیا جاتا ہے ٹاک شوز کے اندر. بہت سارے ایسے ٹاک شوز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو غلط تربیت دی جا رہی ہے. پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے نا کہ اس ملک کے اندر عمران خان کے نام پر پابندی ہے. جو ہمارے مذہب اور ہماری تعلیمات پر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. شاید کارپوریٹ ورلڈ ہے اور بات اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ بڑے بڑے نوٹ اور بڑے بڑی کمیشنز اور بڑے بڑے معاملات ہیں. حکومتیں کیوں پالیسیز نہیں بناتی، اس کے اوپر ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے. اور میں چاہوں تو 10,000 ایگزامپلز یہاں پہ نام لے کر کوٹ کر سکتا ہوں جنہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کیا، ہمارے اخلاق کو تباہ کیا، اور ایک نیا قسم کا دین جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو روکیں. اور پاکستان کے اندر اگر واقعی اسلامی اصولوں پر ہماری زندگیوں کو اور ڈھالنا ہے، اور دین اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب مل کر اس راستے کو جو ہے وہ روکیں جو پاکستان کے اندر ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ویورز، آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں، چونکہ یہ بات ہوئی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اس پہ کمنٹ کرنا، اور اس ویسٹرن تہذیب کو ہمیں روندنا ہوگا. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر ملا جی، ایک کیس تھا، اس کی میں پوری ایک روداد آپ کو سنا دیتا ہوں. سپریم کورٹ میں ٹیکس کے ایک مقدمے میں وزارت خزانہ کے حکام کو طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے. جسٹس منصور، جسٹس عطر ملا اور جسٹس ملک شہزاد کے بینچ نے حکومتی وکیل اور سیکرٹری خزانہ امداد اللہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور یہ ان سے سوال کیا کہ جب ہماری عدالت نے پیش ہونے کا آپ کو حکم دیا تھا تو آپ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ سیکرٹری خزانہ کی وجہ بتانے اور معافی پر آپ کو معاف کر دیا گیا، مگر باور کروایا گیا کہ ان کے فیصلے پر ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا. وہاں پر جو صحافی موجود تھے ان کے بقول اس فیصلے سے یہ اندیہ دیا گیا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کرنا ہوگا. حکومت یا الیکشن کمیشن کسی بھی ایکٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتی. یہ وائبز آ رہی ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس پر بھی اپنے کمنٹ دیجیے گا کہ عدلیہ جیتے گی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یا پاکستان کے اندر شہباز حکومت بچنے میں کامیاب ہوگی، اور ان کے کیا واقعی 2 ماہ شروع ہو چکے ہیں آخری.
اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا اور پلیز ضرور اپنی رائے بھیجیے گا. جو اس وقت تہذیب کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور مغربی تہذیب کو ہماری تہذیب بنا کر بیان کیا جاتا ہے. چونکہ آج علماء مشائخ کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں جو باتیں کہی گئی تو خدا کے لیے اس کارپوریٹ کلچر کو جو ہماری تہذیب اور ہمارے بچوں کے اخلاق کو ختم کر رہا ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.